अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 5 क्या हाल है आपका, कैसे हैं जी। क्लास 5 आज का हमारा सबक ज़ैतून के बारे में है। आपको स्क्रीन पे नाम नज़र आ रहा है ज़ैतून जी। आप मुझे बताइए कि आप में से कितने बच्चे ज़ैतून के बारे में जानते हैं कि ज़ैतून क्या होता है। चलिए आज हम इसी सबक को पढ़ते हैं, ज़ैतून के बारे में जानेंगे। ज़ैतून एक फल है। ये देखिए, मैं उसकी आपको दरख्त की तस्वीर दिखाती हूँ। ये इस दरख्त से हासिल होता है, ठीक है। ये ज़ैतून का दरख्त है। अगली तस्वीर देखते हैं। ये देखिए, दरख्त के ऊपर ज़ैतून लग गया है, ठीक है। और ज़ैतून बहुत बाबरकत और मुबारक दरख्त है। आगे देखिए, ये ज़ैतून आप सब लोग खाते हैं। काला ज़ैतून भी होता है और सब्ज़ रंग का भी। आइए एक हदीस पढ़ते हैं। तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ैतून की अफादियत व अहमियत। हज़रत सैयदुल अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़ैतून के तेल को खाओ और इससे जिस्म को मालिश करो कि ये एक मुबारक दरख्त से है। ये तिरमिज़ी में हदीस है, इब्न माजा में भी है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम अपना सबक का आगाज़ करते हैं। ज़ैतून एक फल, हज़ार फ़वाइद। इस एक फल के अंदर हज़ारों फ़वाइद छुपे हुए हैं। चलिए सबक का आगाज़ करते हैं। आप मेरे साथ साथ पढ़ें, उंगली रखें। हमारी कायनात कुदरत की बेशबहा नेमतों से भरी पड़ी है। यानी हमारी जो ये कायनात है, ये अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों से, बहुत कीमती नेमतों से भरी पड़ी है। इंसान खुदावंद ताला की अता करदा नेमतों को रोज़े अव्वल से अपनी ज़िंदगी और सेहत की हिफाजत के लिए इस्तेमाल करता आ रहा है। अंडरलाइन करते जाएं जिन लफ्ज़ों को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। रोज़े अव्वल, पहले दिन से ही, यानी अल्लाह ताला ने इंसान को नेमतें दी, तो इंसान अल्लाह ताला की जो अता की हुई नेमतें हैं उनको अपनी ज़िंदगी और सेहत की हिफाजत के लिए इस्तेमाल करता चला आ रहा है। बिलाशुबा, कोई शक नहीं। बिलाशुबा का क्या मतलब होता है? कोई शक नहीं, ये नेमतें ना सिर्फ इंसान बल्कि कुर्रे अर्ज़ के, यानी पूरी ज़मीन के तमाम ज़ी रूह मखलूक, हर वो मखलूक जो रूह रखती है, सांस लेती है, के लिए किसी न किसी तौर का मतलब होता है किसी न किसी तरह या तरीके से अफादियत का पहलू ज़रूर रखती हैं। अफादियत यानी फ़ायदे का पहलू, फ़ायदा पहुंचाने का पहलू ज़रूर रखती हैं। इन्हीं अनगिनत नेमतों में से, यानी बेशुमार, अनगिनत का क्या मतलब होता है? बेशुमार नेमतों में से एक नाम ज़ैतून का भी है। ज़ैतून का फल इंसानी सेहत के लिए किस हद तक मुफीद है, फ़ायदेमंद है, इसका अंदाज़ा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1400 साल कबल कहते हैं पहले को, के फरमान से बखूबी लगाया जा सकता है, जिसके मुताबिक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैतून को 72 से ज़ायद बीमारियों के लिए शिफा करार दिया। अब ज़ैतून कितनी बीमारियों के लिए शिफा है? 72 से ज़ायद बीमारियों के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरब के कदीम बाशिंदे, यानी अरब के पुराने रहने वाले लोग जो पुराने ज़मानों में रहते थे, अपनी ग़िज़ा में ज़ैतून का बिला नागा इस्तेमाल करते थे। बिला नागा यानी रोज़ाना, बग़ैर किसी नागे के। कहा जाता है कि ज़ैतून का वाफिर इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कसरत के साथ इस्तेमाल ही अरब बाशिंदों की तवील उम्री का अहम सबब है।
پہلے زمانے میں جو عرب کے لوگ تھے نا، ان کی عمریں بہت لمبی ہوا کرتی تھی، تو کہتے ہیں کہ وہ لوگ روزانہ کی بیس پر یہ زیتون کھایا کرتے تھے، اس کو استعمال کیا کرتے تھے، چاہے وہ تیل کے حوالے سے ہو تو چاہے وہ ویسے ہی کھانے کے حوالے سے ہو۔ زیتون کے حوالے سے یہ حقیقت بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ اس مفید پھل کو، مفید کہتے ہیں فائدہ مند، اردو، عربی، فارسی، ان تینوں زبانوں میں زیتون ہی کہا جاتا ہے، جبکہ انگریزی، جرمن اور فرانسیسی زبان میں زیتون کو اولیو کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ آپ بھی اولیو آئل کہتے ہیں نا، یہ انگلش کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، جرمن اور فرانسیسی زبان کا۔ زیتون کی کاشت دنیا بھر میں ہر جگہ ممکن ہے، لیکن معتدل، گرم، مرطوب آب و ہوا، یعنی درمیانی سی گرم لیکن اس میں نمی ہونی چاہیے، ایسی آب و ہوا زیتون کے درخت کی نشو و نما کے لیے بہت زیادہ مفید سمجھی جاتی ہے۔ اب مفید کا میننگ پتہ چل گیا نا آپ کو، فائدہ مند۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں پہ یہ اگایا جاتا ہے، کاشت کی جاتی ہے اس کی۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا، جنوبی افریقہ، آسٹریلیا، مراکش، شام اور فلسطین کے اکثر علاقے زیتون کی کاشت کے باعث خصوصی اہمیت کے حامل ہیں۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب اور صوبہ سرحد کے چند علاقوں میں زیتون کی کاشت کی جاتی ہے، تاہم زیتون کی معیاری کاشت کے لیے، معیاری ہوتا ہے یعنی اعلیٰ درجے کی کاشت کے لیے، پاکستان میں کاشتکاری کے جدید طریقے، یعنی نئے طریقے، جدید کس کو کہتے ہیں؟ نئے طریقے اپنانے کی اشد ضرورت ہے، یعنی سخت ضرورت ہے۔ ماہرین زراعت کی رائے کے مطابق، یعنی ماہرین کیا کہتے ہیں؟ تجارتی بنیادوں پر زیتون کی کاشت کر کے زیتون کے تیل کی درآمد میں خرچ ہونے والا، یعنی درآمد کیا ہوتی ہے؟ باہر سے جو آپ چیزوں کو منگواتے ہیں دوسرے ملکوں سے، خرچ ہونے والا کثیر زر مبادلہ، یعنی وہ سکہ جس سے تجارت کی جاتی ہے، جیسے ڈالر ہو گیا، پاؤنڈ ہو گیا، یورو ہو گیا، ٹھیک ہے، محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ واضح رہے، یعنی آپ سے کہا جا رہا ہے کہ جان لیں، زیتون کے ایک درخت سے تقریباً 6 سے 9 کلو زیتون حاصل کیا جاتا ہے، یعنی ایک بڑا درخت ہو اور اس پہ زیتون لگے ہوں تو اس سے ہمیں کتنا زیتون کا تیل حاصل ہوگا، کتنا زیتون حاصل ہوگا؟ 6 سے 9 کلو زیتون حاصل ہوگا۔ زیتون کے درخت کی بلندی 20 فٹ سے بھی زائد یعنی زیادہ ہو سکتی ہے۔ زیتون کا پھل نیلگوں مائل ہوتا ہے، یعنی نیلا نیلا سا، نیلاہٹ ہوتی ہے اس میں۔ زیتون میں موجود کڑواہٹ، تھوڑی سی کڑواہٹ تو ہوتی ہے نا، کی حقیقی وجہ پھل میں گلوکوسائڈ نامی مادے کی موجودگی ہے، اس مادے کی وجہ سے یہ تھوڑی کڑواہٹ ہوتی ہے اس کے اندر، لیکن پھل پکنے کے ساتھ یہ مادہ درخت کے دیگر حصوں میں، یعنی دوسرے حصوں میں تحلیل ہو جاتا ہے، حل ہو جاتا ہے اور کڑواہٹ قائم نہیں رہتی۔ زیتون کا مکمل پکا ہوا تیار پھل سیاہی مائل رنگت اختیار کر لیتا ہے۔ ابھی میں نے آپ کو دکھایا تھا نا سیاہی مائل۔ علم نباتات اور علم کیمیا کے ماہرین نے زیتون کے پھل میں ایسی معدنیات اور حیاتین کی موجودگی کی تصدیق کی ہے، یعنی سچ ہونے کی تائید کی ہے، جو انسانی صحت کو تاحیات یعنی ساری زندگی قائم و دائم رکھنے کے لیے اکسیر کا کام دیتے ہیں، یعنی اثر کرنے والی دوا کا کام دیتے ہیں۔ تجزیاتی رپورٹ، یعنی جب جانچ کی جاتی ہے اس کے تمام کیمیائی عمل کی، تو پھر وہ رپورٹ تیار کرتے ہیں، تو اس کے نتائج کے مطابق زیتون کے پھل میں فولاد، میگنیشیم، فاسفورس، کیلشیم، سوڈیم، سلفر، کوبالٹ، مینگنیز اور پوٹاشیم کی کثیر مقدار، یعنی بہت زیادہ مقدار پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ حیاتین سی، حیاتین ای اور حیاتین ڈی، جسے آپ وائٹامن کہتے ہیں،
موجودگی کی بھی حال ہی میں تصدیق کی گئی ہے کہ یہ بھی اس میں پائے جاتے ہیں. یہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی اس کی تصدیق کی گئی ہے. صحت پر زیتون کے مثبت یعنی پازیٹیو اثرات ہی کے باعث زیتون کو زمانہ قدیم سے یعنی پرانے زمانے سے بطور خاص خوراک کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے. زیتون کا پکا پھل اپنی طبی خصوصیات کے باعث یعنی علاج کی جو خصوصیات ہیں اس کی کہ اس میں علاج بھی ہوتا ہے اس کے باعث زمانہ قدیم ہی سے مختلف بیماریوں میں بطور دوا استعمال کیا جاتا رہا ہے. اسے پرانے زمانے سے ہی لوگ دوا کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، جبکہ موجودہ دور میں بھی مختلف ممالک میں زیتون بطور دوا کے استعمال کیا جا رہا ہے. مثلاً کون سے امراض میں استعمال کیا جاتا ہے؟ کسی کو جوڑوں کا درد ہو یعنی جوڑوں کے درد میں پتے کی پتھری ختم کرنے والی دوا میں بھی زیتون کے اجزاء شامل کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ اب اور کون سی بیماریاں ہیں؟ فالج کا مرض، جلدی امراض یعنی آپ کی سکن پرابلمز جو ہوتی ہیں، ہاضمے کے بے شمار امراض کے لیے تیار کی جانے والی ادویات میں زیتون شامل کیا جاتا ہے. زیتون کا تیل خصوصی طور پر ہڈیوں کے درد میں حیرت انگیز طور پر افاقے کا باعث بنتا ہے. یعنی اس سے اگر زیتون کے تیل کو ہڈیوں کی تکلیف کے لیے استعمال کیا جائے تو اس سے مرض میں بہت کمی آتی ہے. زیتون کا تیل سرد موسم میں جسم کو حرارت، توانائی یعنی طاقت اور تازگی یعنی فریشنس بھی عطا کرتا ہے. زیتون کے تیل میں شامل خصوصی اجزاء اپنے طبی خواص کی بدولت یعنی اپنے علاج کی خصوصیات کی وجہ سے قلیل عرصے میں یعنی کم عرصے میں جسمانی امراض کی شدت میں کمی لاتے ہیں. مختلف ممالک کے زیتون کی طرف متوجہ ہونے کی بنیادی وجہ یعنی اب ان لوگوں نے زیتون کی طرف دھیان دینا شروع کیا ہے کس وجہ سے؟ زیتون کے طبی خواص کے علاوہ اس سے حاصل ہونے والے تیل کی انفرادیت ہے یعنی الگ پہچان ہے اس کی. یہ تیل بطور غذا دنیا بھر میں تیزی سے مقبولیت حاصل کر رہا ہے. مقبولیت یعنی شہرت حاصل کر رہا ہے. زیتون کا تیل مکمل غذائیت رکھنے کے علاوہ بالکل بھی جمتا نہیں ہے. ہر مرض میں مبتلا فرد کے لیے یہ تیل یکساں طور پر مفید ثابت ہوا ہے. یکساں یعنی برابر. مغربی ممالک اور امریکہ میں پکانے کے لیے صرف زیتون کا تیل ہی پسند کیا جاتا ہے. اب دیکھیں مغربی ممالک اور امریکہ میں انہیں پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے یقیناً اس کا مطالعہ کیا ہوگا کہ اس میں کیا کیا فوائد ہیں اور مسلمانوں کے جو نبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کیا فرمایا. تو وہ لوگ زیادہ اس چیز کو پسند کرتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ اس چیز میں فائدہ ہے. ہم لوگ اتنا اس کو استعمال ہی نہیں کرتے، حالانکہ ہمیں اس کو استعمال کرنا چاہیے اپنے کھانے پکانے میں بھی. اس کی بڑھتی ہوئی مانگ کے پیش نظر یعنی بڑھتی ہوئی جو طلب ہے اس کے دیکھتے ہوئے ان مغربی ممالک میں زیتون کی آمد میں کئی گنا اضافہ کر دیا گیا ہے. پاکستان اور تیسری دنیا کے ممالک زیتون مغربی ممالک ہی سے درآمد کرتے ہیں. درآمد کیا ہوتا ہے؟ اپنے ملک میں منگواتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں زیتون ایک گراں قدر تیل ہے. یہ بہت قیمتی تیل ہے. جی اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں کو امید ہے سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی. آپ لوگ ایک بار پھر کلاس ورک آپ کا یہی ہے کہ آپ اس کو ایک دفعہ پھر سبق کو غور سے پڑھیے. میننگ لکھنا چاہتے ہیں انڈر لائن کر کے سارے میننگ لکھیں اپنی بک کے اوپر اور پھر اس کی ریڈنگ کریں. آپ کو ضرور سمجھ آئے گی. کل انشاءاللہ اس کی مشق کریں گے. اوکے اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.